Hello, students. Today we are going to discuss a story. Open your books on page number 120. Our topic is Granny's Fabulous Kitchen. Okay. The present story, Granny's Fabulous Kitchen, is written by Ruskin Bond. In this story, we see that whenever the author's grandmother made sweet dishes like vanilla or chocolate fudge, she sent some to Mohan, the gardener's son. Okay, no one ate meat in Mohan's house. Mohan liked sweet gulab jamun, rasgullas, jalebis made with milk and sugar, and grandmother's home-made English sweets. Okay. Now the author and his friends climbed into the branches of the jackfruit tree and ate sweets. The jackfruit tree was wonderful for climbing. Bats, squirrels, and parrots were found on the jackfruit tree. Okay. Now, the squirrels got into the habit of eating from the hands of the boys. Mohan and the author could climb almost any tree in the garden. In the garden. When Granny was looking for the boys, she knew that they were on one of the trees. Okay. Crazy. The dog would sometimes tell the grandmother where the boys were by barking under their tree. Mohan used to do the fruit picking, mangoes and lychees used to be picked by Mohan. At that time, the author was at boarding school. Papayas were in season in winter. Mohan also helped in pickling. Granny was famous for pickling. She could make very good pickles from turnips, carrots, cauliflowers, jellies, and other fruits and vegetables. Okay. Now, the writer's uncle did not care for pickles, so the author always asked his granny to make more and more of them. Okay. Now, the writer's preference was for chutneys and sauces, but he ate pickles too. One winter, Granny did not have any money. Okay, Granny did not have money, so the writer and Mohan went from house to house selling pickles. Okay, now Granny was not rich. Okay, Granny was not rich. She had been left the house by grandfather. But there was not much money in the bank. The mango crop brought some money. She also got some money from the pension of being a government employee's widow. Okay. Now, grandfather was a railway employee. Okay. Now, देखो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था एक स्टोरी है. ये एक स्टोरी है. इसका नाम है ग्रैनीज फैबुलस किचन. ये तो था, मैंने आपको इंग्लिश में समझाया है, मतलब इसकी समरी थोड़ी बताई. अब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी जिस तरह आप अंडरस्टैंड कर पाओगे. ओके. कहते हैं ये जो ऑथर है, ऑथर कौन है? हु इज़ द ऑथर? ऑथर है रुस्किन बॉन्ड. कहते हैं ये जो ऑथर था, इसकी जो दादी थी वो मीठे पकवान बनाया करती थी. वो अपने घर पे क्या बनाया करती थी? मीठे पकवान, जैसे कि गुलाब जामुन, खुशबूदार पकवान बनाया करती थी. मिठाई, गुलाब जामुन, बहुत सारी मिठाई बनाया करती थी. तो वो उसमें से कुछ मिठाई जो है वो जो उनके घर काम करने वाला था, या हम कहेंगे उनके घर जो सर्वेंट था या माली था, माली के बेटे के लिए, माली का बेटा कौन था? मोहन था. उसी को भेजा करती थी. मोहन के घर में गोश्त कोई नहीं खाता
تھا. موہن کو مٹھائیاں بہت زیادہ پسند آتی تھی. خاص کر اس کو پسند کیا تھا سب سے زیادہ؟ گلاب جامن پسند تھا، رسگلا پسند تھا، جلیبی پسند تھی. جو کس سے بنایا کرتی تھی دادی؟ اس جو موہن کو پسند تھا وہ چیزیں زیادہ دادی دودھ اور چینی سے بنایا کرتی تھی، کیونکہ موہن کو زیادہ سے زیادہ چیزیں دودھ میں اور چینی میں پسند تھی. اور دادی ماں جو تھی وہ انگریزی مٹھائیاں بھی آتھر اور اس کے دوست کے لیے بنایا کرتی تھی. وہ اس کے دوست ہمیشہ کہاں پہ ہوا کرتے تھے؟ ایک درخت ہے جس کو ہم کیا بولیں گے، کٹہل کا درخت. کیا بولیں گے؟ کٹہل کا درخت. اسی کی شاخوں پہ چڑھ کر وہ مٹھائیاں کھایا کرتے تھے. اور جب یہ کٹہل کا درخت جو تھا اس پہ چڑھنا بہت عجیب و غریب تھا. اس پہ ہمیشہ ہوتے تھے چمگادڑ ہوتے تھے، گلہریاں ہوتی تھی، طوطے ہوتے تھے. اور اس درخت پر جو ہے یہ سب بیٹھا کرتے تھے. گلہریاں تو لڑکوں کے ہاتھ، جو وہاں پہ بوائز بیٹھا کرتے تھے موہن وغیرہ، تو انہی کے ہاتھ یہ جو گلہریاں تھی یہ کھایا کرتی تھی. باغ کے کسی بھی درخت پر چڑھ سکتی تھی. گلہریاں چڑھ سکتی تھی. جب دادی ماں لڑکوں کو کبھی ڈھونڈنے جاتی تھی تو وہ ان کو ہمیشہ کہاں پہ پایا کرتی تھی؟ اسی کٹہل کے درخت پہ. اوکے. اب دادی ماں جو ہے اس کے پاس ایک کیا بولتے ہیں اس کو، ایک ڈاگ ہوتا تھا، ڈاگ ہوا کرتا ہے. اس کا نام کریزی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام کریزی ہوتا ہے. جو دادی ماں تھی یہ اس کا جو یہ پیٹ اینیمل تھا، یہ جو اس کا کیا بولتے ہیں اس کا جو یہ ڈاگ تھا، یہ بھونک کر بتا دیتا تھا دادی کو کہ لڑکے جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہو وہ کس درخت پر بیٹھے ہیں. جو موہن تھا پھل چننے کا کام کیا کرتا تھا. کیا کرتا تھا موہن؟ پھل چننے کا کام کرتا تھا. وہ آم اور پھل چنا کرتا تھا. اس موسم میں وہ آم اور لیچی کے پھل چنا کرتا تھا. اس موسم میں جو یہ آتھر ہے بورڈنگ سکول میں ہوا کرتا تھا. پپیتوں کا موسم سردیوں میں ہوا کرتا تھا. پپیتوں کا موسم کب ہوا کرتا تھا؟ سردیوں میں ہوا کرتا تھا. اوکے. اب جو یہ موہن ہوتا ہے، موہن اچار ڈالنے میں بھی مدد کیا کرتا تھا. دادی ماں اچار بنانے میں بہت مشہور تھی. کیا تھی؟ بہت مشہور تھی. وہ شلگم، گاجر، گوبھی اور بھی بہت ساری سبزیوں کے اچار بنایا کرتی تھی. اور دوسری مطلب پھلوں کے بھی اچار بنایا کرتی تھی. کون بنایا کرتی تھی؟ دادی ماں بنایا کرتی تھی. اور سبزیوں کے اچار بھی بنایا کرتی تھی. مصنف کا چاچا جو ہوتا ہے وہ اچار وغیرہ ان سب باتوں کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے. کہتا ہے یہ مصنف جو ہوتا ہے یہ چٹنی کو زیادہ پسند کرتا تھا لیکن وہ اچار بھی کھاتا تھا. اس کا جو چاچا تھا وہ ان سب باتوں میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں تھا. اوکے. اب ایک سردیوں کا موسم ایسا بھی گزرتا ہے ان کے ساتھ جس میں اس دادی بیچاری کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے. اس دادی کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہوتا ہے. اب اس دادی کے لیے اس لیے یہ مصنف اور موہن جو ہے روپیے کماتے ہیں. روپیے کس طریقے سے کماتے ہیں؟ روپیے کے لیے گھر گھر اچار کی بوتلیں جو ہے بیچنے کے لیے جاتے ہیں. دادی ماں امیر نہیں تھی، وہ بہت زیادہ غریب تھی. وہ اچار بیچ کے اپنا گزارا کرتی تھی. مصنف جو ہوتا ہے، یہ آتھر جو ہوتا ہے، یہ مصنف کے مطلب اس کا جو دادا جی ہوتا ہے وہ اس کی دادی کے لیے جو ہے گھر چھوڑ گئے تھے. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. مطلب بینک میں جو کھاتا تھا اس میں کوئی خاصی رقم نہیں تھی. آم کی فصل سے کچھ اور روپے مل جایا کرتے تھے. اسے ایک سرکاری ملازم کی بیوہ ہونے کے سبب کچھ روپے پینشن میں ملا کرتے تھے. بس اس کے علاوہ دادی کے پاس کوئی بھی روپیہ نہیں تھا. اوکے. آج کے لیے اتنا کافی ہے، باقی کل دیکھتے ہیں.